बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और फॉर्म 45 और पीटीआई का प्लान डी क्या है, एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंकशाफ हुआ है, आपके साथ शेयर करेंगे। मामला क्या है, खान साहब के इरादे क्या है, खान साहब सोच क्या रहे हैं, पहली बार अंदर की बात आपको बताएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ने किस किस को यतीम कर दिया है। आधी रात को धांधली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसके अलावा बनी गाला या डयाला, इस पर आज फैसला होने का इम्कान है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में क्या हुआ, आपको अंदर की कहानी बताएंगे। लेकिन धांधली के शोर में कुछ और आवाजें भी शामिल हो गई हैं। और सवाल ये कि धांधली का इल्जाम तो निगरान हुकूमत पर नहीं लगा, फिर निगरान हुकूमत के लोग इलेक्शन के हवाले से वजाहतें देते क्यों पाए गए। और इल्ज़ाम फौज पर लगाया गया, इलेक्शन कमीशन पर लगाया गया, लेकिन पैगाम जो है वो वज़ीर आज़म काकड़ और मोहसिन नकवी के ज़रिए सामने आया। तो वो पैगाम क्या था, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 45 के बारे में बता दूं कि फॉर्म 45 के हवाले से दो चीज़ें आज अचानक मेरे सामने आई। तो मैंने उस पर कुछ स्टडी किया और कुछ चीज़ों का इंकशाफ हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले फॉर्म 45 के हवाले से एक वीडियो सामने आई जिसमें पीटीआई के कुछ लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब साद रिजवी के पास पहुंचे और उनके पास वो गए थे कि वो उनको फॉर्म 45 दे दें। मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, पीटीआई के लिए बड़ा डाई हार्ड होकर काम करता हूं, लेकिन जाती हैसियत में साथ भाई जब भी आवाज देंगे ना, मैं हाजिर खिदमत। तो आज इन्होंने मेरा दिल जीता है, इनकी टीम ने, और जिस तरह हमें एंटरटेन किया है, हमें हमारी हेल्प आउट किया हमें, हम यकीन करें तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं। और याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी मजलूम हो हम उसके साथ होंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें जालिम और मजलूम दोनों बनने से बचाए। साथ भाई मैं बड़ा छोटा सा आजिज सा इंसान हूँ और आप जैसी बड़ी शख्सियत के साथ खड़ा हूँ, तो मेरे लिए एजाज की भी बात है। आपको अपनी अमान में रखे और आपकी मुश्किलात आसान करे। आप अगर इंतजार कर रहे थे हमें ये फॉर्म्स देने से, तब भी हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से आपने हमें एक चीज में हेल्प आउट किया वो ऑलवेज याद रहेगा। देखिए, ये तो एक आईनी कानूनी हक है, तो हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह हम हाजिर खिदमत रखेंगे, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी ने तहरीक इंसाफ को वो फॉर्म 45 देने की हामी भर ली। अब सवाल ये है कि पीटीआई जो कि ये क्लेम कर रही है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, जिसके मुताबिक वो 170 या 180 सीटें जीत चुके हैं। बहुत बड़ी धांधली हुई है और कई अहम रहनुमा, खासकर जो वकला लीडर हैं, उनको जानबूझकर हरवाया गया है। और उन वकीलों ने अदालतों में जाकर बताया कि उनके पास फॉर्म 45 का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो कई कई हजार वोटों से जीत चुके हैं। लेकिन जब वो ट्रिब्यूनल में गए और लाहौर हाई कोर्ट में गए तो वहां पर वो ये फॉर्म 45 फराहम नहीं कर सके और उसके बाद फॉर्म 45 की तलाश शुरू हुई, जिसके बाद ये हरकारे दौड़ाए गए। और चूंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे खड़े किए थे, उनको अच्छा खासा वोट मिला है, लेकिन वो सीटें नहीं जीत सके। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को वो फॉर्म 45 देने की हामी भर ली है। अब सवाल ये कि ये फॉर्म 45 अगर तहरीक इंसाफ को मिले नहीं थे तो किस बुनियाद पर उन्होंने 170 सीटें जीतने का दावा किया था। अब उनका एक क्लेम यह है जी हमें फॉर्म 45 दिए नहीं गए। चले, अगर आपको दिए नहीं गए तो फिर भी आपने कैलकुलेशन कैसे की? अगर आपके पास मौजूद है तो आपने कोर्टों के अंदर वो प्रोवाइड क्यों नहीं किए? और फिर साद रिजवी साहब से वो क्या लेने के लिए गए थे? तो ये सलमान अकरम राजा साहब ये भी कल कोर्ट के अंदर, तो ये भी अपना रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। अब इसके पीछे एक और कहानी, एक और वीडियो आई और उस वीडियो में बताया गया कि पीटीआई वो फॉर्म 45 बता रही है कि जी हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। एक वीडियो बड़ी स्पीड में चल रही है। वीडियो को जब स्लो करके देखा गया तो पता चला इसमें बहुत से फॉर्म 45 ऐसे हैं जहां पर
نہ اس پر آر او کی سٹمپ ہے نہ اس پر کوئی دستخط ہے. ابھی گنتی شروع نہیں ہوئی تھی کہ یہ فارم 45 سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئے اور شور مچا دیا گیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی. یہ تھا پلان ڈی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے, ان کا ووٹر چارج ہے, لیکن یہ جو فارم 45 والی کہانی ہے نا, یہ اتنی سچی نہیں ہے جتنی بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں, کوئی مانے یا نہ مانے, 2024 کا یہ الیکشن متنازع تھا نہیں, مگر اس کو بنا دیا گیا. اس کے کچھ حقائق سامنے آئے ہیں جس کے بعد یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ ایک مربوط پلان تھا, اور وہ پلان یہ تھا کہ اس الیکشن کو کس طرح کنٹروورشل کیا جائے. کیونکہ اس الیکشن سے پہلے جو ایک پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ الیکشن مسلم لیگ نون کو پلیٹ میں ڈال کر دیا جا رہا ہے, ان کو 2/3 اکثریت یا کم از کم سادہ اکثریت دی جائے گی. اور نواز شریف چونکہ سادہ اکثریت لینے کے تو دعوے کر رہے ہیں, لیکن وہ 2/3 اکثریت مانگ بھی رہے تھے, یعنی اتنی اتھارٹی مانگ رہے تھے کہ آئندہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں تو وہ کلی اختیارات کے ساتھ حکومت چلا سکیں. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. تو یہ ایک تاثر پھیل چکا تھا کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دیا جا رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت تھی, اقتدار میں رہ چکی ہے. عمران خان ایک لڑائی لڑ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کی کہتے نا 36 کا آنکڑا, یعنی لڑائی چل رہی ہے. تو انہوں نے جیل میں بیٹھ کر پلان بنا لیا. اچھا, ان کو پلان بنا کر دینے والے لوگ بھی موجود تھے, خود انہوں نے پلان بنایا یا پلان ان کو پہنچایا گیا, لیکن اپروول ان کی تھی. اور اس پلان میں ان کے وہ لوگ شامل تھے جن کے پاس بہت مال ہے, جن کے پاس دولت ہے, جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو پاکستان کی سیاست میں دولت سے انقلاب لا سکتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے لانگ مارچ کرائے, اگر آپ کو 2014 کا لانگ مارچ یاد ہو تو وہ سپانسرڈ لانگ مارچ تھا, اور اس کے بارے میں چودھری شجاعت, چودھری فضل یہ بتا چکے ہیں کہ مال کس نے خرچ کیا تھا اور کتنا مال خرچ ہوا تھا, اور یہ مال کہاں کہاں وصول کیا گیا تھا. ایک بڑے بزنس ٹائکون اس کے پیچھے بھی تھے, اور پھر وہ بزنس ٹائکون پہ اتنا برا وقت آیا اس پچھلے 16 ماہ کے دوران کہ وہ اچانک ایک بڑی اہم شخصیت سے ملزم بنے, پھر مجرم بنے, پھر ان کے گھر اثاثے سارے ضبط ہوئے, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں فریز ہو گئیں, ان کا سارا مال ان سے چھین لیا گیا, وہ پاکستان سے باہر بھاگے, وہ گئے, ان کے بچے گئے, ان کی فیملی کے لوگ گئے. تو پاکستان میں ان کے لیے زندگی ناممکن بن گئی. اب اتنا پیسہ ہو اور آپ یعنی راندہ درگاہ ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی انتقامی جذبہ تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, تو کوئی جواب تو ملنا چاہیے, کوئی جواب تو دینا چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان, اور پھر ساتھ بیچ میں وہ بزنس ٹائکون. تو پھر یہ پلان وہاں سے فلوٹ ہوا. تو اس پلان کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن چونکہ ان کو ملنا نہیں ہے اور وہ جیتیں گے تو نہیں, تو نتائج کو کنٹروورشل کیسے بنانا ہے تاکہ شور مچ جائے اور یہ ظاہر ہو کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. تو فارم 45 کی فیبریکیٹڈ کاپیاں, جعلی کاپیاں یہ تیار کی گئیں, جعلی نتائج تیار کیے گئے اور وہ سرکولیٹ کیے گئے اور کرائے گئے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ شور مچ گیا, پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اب اس میں جو ایک دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار جائے گی اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑے گا کیونکہ ووٹر کو کٹ پڑ رہی ہے, امیدوار بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہے, عدالتیں طلب کر رہی ہے, پولیس گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے, کون الیکشن ڈے پہ نکلے گا ووٹ ڈالنے جائے گا. لیکن ہوا اس کے الٹ, وہ ہر شخص کی سوچ کے برعکس ہوا. جن کے بارے میں یہ گمان تھا کہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دیا جا رہا ہے وہ بھی حیران رہ گئے, اور جن کو یہ احتمال تھا کہ وہ ہار جائیں گے, ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا, وہ بھی حیران تھے. تحریک انصاف کو جینون ووٹ پڑ گیا, لیکن چونکہ فارم 45 جعلی تقسیم ہو چکے تھے, ووٹ جینون پڑ گیا. تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو کلیم تو کیا گیا کہ 170 سیٹیں ہم نے جیت لی, لیکن اصلی فارم 45 ہے ہی نہیں, وہ کہاں سے لائیں؟ تو یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب تحریک لبیک کے سربراہ
علامہ سعد رضوی کے پاس پی ٹی آئی کے لوگ ان سے فارم لینے پہنچے، کیونکہ ان کی جماعت پورے پاکستان میں الیکشن لڑی اور ان کے پاس فارم 45 موجود تھے. ان کے کسی امیدوار کو کسی ریٹرننگ افسر نے فارم 45 دینے سے انکار نہیں کیا. اور پی ٹی آئی یہ کہتی پھری تھی کہ ہمیں تو فارم 45 دیے نہیں گئے. بھئی اگر تحریک لبیک کو مل سکتے تو آپ کو نہیں مل سکتے. تو اب یہ وہ اصلی فارم 45 اکٹھے کر کے وہ ریکارڈ مینٹین کرنے جا رہے ہیں، یا وہ ریکارڈ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں. لیکن اب عقدہ کھلنا شروع ہوا ہے، ایک ایک کر کے ساری تہیں کھل رہی ہیں. اور فارم 45 کے حوالے سے جو پلان ڈی تھا اس کے مطابق تحریک انصاف کے امیدواروں کو جعلی فارم 45 کے ذریعے ابتدائی طور پر اپنی وکٹری کلیم کرنا تھی. یہ تھا پلان ڈی کہ جیسے الیکشن کے رزلٹ کمپلیٹ ہوں گے اور فارم 45 کی بات آئے گی تو جعلی فارم 45 کے ذریعے میڈیا کو اور اپنے لوگوں کو ان میں یہ سرکولیٹ کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی ہر جگہ سے جیت رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض سکہ بند صحافیوں کو بھی یہ فارم 45 بھیجے گئے، جنہوں نے ان نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اور بہت سے نامور صحافی اس کی زد میں آ گئے. تو بہت سارے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں، تو کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، تو جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ویل انفارمڈ ہے، تو اس میں کئی لوگ بہہ جاتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، جن کے نام آج کل سوشل میڈیا پر بدنام کیے جا رہے ہیں. وہ صحافی برے نہیں ہیں، ان کی سوچ بری نہیں ہے، ان کے نظریے برے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کے سامنے ایک پکچر کریٹ ہو گئی ہے، اور وہ پکچر یہ کہ تحریک انصاف کو بڑا ووٹ پڑا ہے. اچھا، تحریک انصاف کو اتنا ووٹ پڑا ہے کہ یہ خود عمران خان کے گمان میں بھی نہیں تھا. اور قدرت کے کام کچھ اور ہوتے ہیں نا، تحریک انصاف کو سچی مچی ووٹ پڑ گیا. یہ تھی عمران خان کے لیے بڑی ان ایکسپیکٹڈ چیز، اور ان لوگوں کے لیے بڑی ان ایکسپیکٹڈ جو باہر بیٹھ کے اس الیکشن کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ واقعی اتنا ووٹ پڑ جانا، اگر انہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں الیکشن ڈے کے اوپر کوئی گڑبڑ نہیں ہونی، تو وہ کبھی یہ پلان ڈی ایگزیکیوٹ نہ کرتے. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے نا. پلان ڈی بھی ایگزیکیوٹ ہوا، جس الیکشن کو انہوں نے جعلی قرار دینے کی کوشش کی وہ الیکشن بھی صحیح ہو گیا. تو کہتے ہیں نا کہ یو آر ڈائنگ ود یور اون میڈیسن. جو آپ دوا دوسروں کو دیتے تھے مارنے کے لیے، وہ دوا آپ کے اوپر استعمال ہو گئی ہے. تو اب اس جیت کو عمران خان صاحب نے کسی اور طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اب عمران خان کیا سوچ رہے ہیں؟ عمران خان نہ خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کوئی اور حکومت کرے. یہ ان کا ارادہ نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے. وہ چاہتے یہ تھے کہ الیکشن کو متنازع بنایا جائے، الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، فوج پہ اور پریشر ڈالا جائے، اور معاملات کو خراب کیا جائے، حالات اتنے خراب کر دیے جائیں کہ ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ ہو جائے. تو اتنا ووٹ پڑنے کے بعد عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ وہی ہے. اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو ووٹ پڑ گیا، لوگ چارجڈ ہیں، اور اب پلان کے اوپر اور آگے عمل ہو رہا ہے. یہ پلان ابھی رکا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کو ووٹ پڑ گیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں. اب دو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک جماعت اسلامی جن کے ایک ایم پی اے صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے یہ کہہ کر کہ پی ٹی آئی والوں کو زیادہ ووٹ پڑا ہے اور ان کا میرٹ ہے زیادہ، تو ان کو سیٹ ملنی چاہیے، میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے جماعت اسلامی کے ممکنہ امیر، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے ہیں. اب جماعت اسلامی چونکہ نئے امیر کا انتخاب کرے گی، سراج الحق صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، نئے امیر کے لیے حافظ نعیم صاحب امیدوار ہیں. اور دوسرا وہ نیچرلی پی ٹی آئی کے اتحادی ہے. اب پی ٹی آئی کے دوسرے اتحادی جی ڈی اے والے. اب جی ڈی اے والوں نے بھی کراچی کے اندر ڈرامہ شروع کر دیا، سندھ کے اندر 2 سیٹیں ملی ہیں، ہم واپس کر رہے ہیں، کیونکہ فوج جو ہے وہ چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی جیت جائے، تو ہم غلطی سے 2 سیٹیں جیت گئے تو ہم واپس کر رہے ہیں. جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ پورا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے، تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے ناراض کروں کہ 2 صوبائی سیٹیں آ گئی ہیں میرے پاس، ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ سے. تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج ناراض ہوگی، لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں، کیونکہ فوج کو ناراض کر کے تو ہم چل نہیں.
یہ کون ہے GDA والے؟ یہ بھی عمران خان صاحب کے اتحادی رہے ہیں اور ان کی جو نیشنل الائنس ہے وہ PTI کے ساتھ ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مربوط پلان ہے. PTI ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آئی اور اس نے پورے الیکشن کو جس کو اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اس کو انہوں نے دھاندلی زدہ بنا دیا ہے اور اس کے اوپر کویسچن مارک ریز کر دیا ہے. اب بے شک آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں اور حکومت بھی بن جائے، حکومت آ بھی جائے، لیکن یہ الیکشن ہمیشہ تاریخ کے اندر ایک دھاندلی زدہ الیکشن کہلائے گا. اس میں جو لوگ ناکام ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں اور اس میں جو سرپرائز دیا ہے وہ عمران خان کے ووٹر نے دیا، فرق اسی نے ڈالا ہے. اب عمران خان کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کیونکہ ان کا ووٹر چارج ہے اور وہ ان چارج ووٹر کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کے لوگ لانگ مارچ کرنے کی، دھرنا دینے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اب لوگ چارج ہیں، سڑکوں پر ہیں، ان کو غلط فہمی کی ڈوز مل گئی ہے. اب وہ غلط فہمی دور ہوتے ہوتے ہی ہوگی جب تک وہ ایک فارم 45 اوریجنل یا جو ووٹ ہیں وہ نہیں گنے جائیں گے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. اس الیکشن کی فیئرنیس کے اوپر سوال تو رہے گا. تو اس عوام کے غصے کو اور چارج ماحول کو خدا نہ خواستہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ خدشہ جس کی وجہ سے کل نگران وزیر اعظم کو بھی پریس کانفرنس کرنا پڑی اور نگران وزیر اعلیٰ کو بھی پریس کانفرنس کرنا پڑی. اور کاکڑ اور نقوی نے دو چیزوں پر سٹیٹمنٹ دیا. ایک، انہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کوئی نہیں ہوئی اور رزلٹ جو تاخیر سے آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، رزلٹ کی تاخیر کی وجوہات کچھ اور تھیں. دوسرا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے گڑبڑ گھوٹالہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یعنی انفارمیشن ہے کہ آپ کچھ کرنے لگے ہیں تو ہم اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ پیغام بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. دیکھیں، نگران حکومت نے دھاندلی نہیں کی، نگران حکومت کا کام نہیں تھا. انہوں نے مینیج کیا الیکشن کا پولنگ ڈے اور پولنگ ڈے پہ کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہوا. اس کے لیے ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. الزام لگ رہا ہے فوج پہ، الزام لگ رہا ہے الیکشن کمیشن پہ کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے، لیکن جواب دے رہی ہے نگران حکومت. تو ظاہر ہے یہ پیغام انہی کے ذریعے دیا گیا. او بھائی، میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے، سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی، نہیں ہے نا کسی کے پاس. اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے ہو؟ لیٹس سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے، وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ، ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. سر آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اے فگر. ڈو یو ہیو دا فگر؟ اوکے 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 اوکے. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں، فارن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے، ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے، اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے. 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو، پھر میں بتا دیتا ہوں، 66 آورز میں ہوئے تھے. اور جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بٹھا کے جواب دیے وہ کمال کے جواب تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ کاکڑ کی یہ بیسٹ اننگز تھی. ویسے جب سے وہ نگران وزیر اعظم بنے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کرتے ہی ہیں اور انہوں نے آج انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو سامنے بٹھا کر ان کو جو جواب دیے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی،
کسی کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ نتائج کتنے گھنٹے تاخیر سے آئے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے یعنی انٹ شنٹ مارے تھے نا. اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے رات کو ایک بڑا فیصلہ دیا کہ وہ جو 18-20 لوگ تھے جن کے خلاف انہوں نے 20 لوگ تھے تقریباً جن کے خلاف یہ گئے تھے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ تمام کیسز الیکشن ٹریبونل کو بھیج دیے. شاید سلیمان اکرم راجہ کا کیس انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. جسٹس باقر نجوی صاحب نے چونکہ دوستی بھی ہوتی ہے نا، وکیل اور ججوں میں دوستی بھی ہوتی ہے، تو وہ کیس وہ دیکھ لیں گے، لیکن باقیوں کو بھیج دیا گیا کہ جائے اور جا کر متعلقہ فورم سے رجوع کریں. تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ تمام درخواستیں جو دھاندلی کے خلاف دی گئی تھی وہ ریجیکٹ کر دی. اب بلوچستان نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ ہے جس میں JUFA کے امیدوار مولانا سمیع اللہ کھڑے تھے، ان کے مقابلے میں پختونخوا نیب کے خوشحال خان کاکڑ صاحب تھے. اس کا رزلٹ بدل گیا. کیسے بدلا کہ پولنگ کے دوران جو پوسٹل بیلٹ آتے ہیں ان کی گنتی بعد میں کی گئی اور پوسٹل بیلٹ کا جو نتیجہ نکلا اس میں یہ جیت گئے. اب یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیونکہ بڑا کم مارجن تھا دونوں کے درمیان، اور پوسٹل بیلٹ جیسے ہی یعنی ڈاک کے ذریعے جو ووٹ بھیجے گئے اس کے نتیجے نے JUFA کو قومی اسمبلی کی ایک نشست دلا دی ہے. تو اس پر نیب والے ظاہر احتجاج ہی کریں گے کہ جناب گڑبڑ ہوگی. اس کے علاوہ بشرا بی بی نے ایک درخواست دے رکھی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں قید کاٹنا چاہتی ہیں، وہ بنی گالہ میں نہیں رہنا چاہتی. ان کو توشہ کیس میں جو سزا ہوئی تھی اس میں ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو بنی گالہ ان کی رہائش گاہ منتقل کیا گیا تھا، اور آج کل وہ بنی گالہ میں جو سب جیل قرار دی گئی ہے وہاں پہ مقیم ہے. انہوں نے درخواست دی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل میں قید کاٹنا چاہتی ہیں، بنی گالہ وہ نہیں رہنا چاہتی. تو ان کی اس درخواست پر آج سماعت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب درخواست پر سماعت کریں گے، اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کی یہ درخواست ایکسیپٹ کر لی جائے گی، کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب وہ ہیں جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی کوئی درخواست رد نہیں کرتے. کل کچھ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے استعفے دے دیے، سیاست چھوڑ دی. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے اور انہوں نے سیاست بھی چھوڑ دی. پرویز ہٹک صاحب بھی سیاست چھوڑ چکے ہیں. سراج الحق صاحب انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. تو لگتا یوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے بہت سی چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں کا جن کا بھرم تھا، بھرم ہی کہہ سکتے ہیں نا، سیاست کے اندر بعض لوگوں کا بھرم ہوتا ہے، ووٹ بینک نہیں ہوتا، بھرم ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کا صفایا کر دیا. جس طرح فصلوں میں سے جڑی بوٹی جو ہے نا وہ اڑا دی جاتی ہے نا، تلف کر دی جاتی ہے تاکہ فصل صحت مند ہو. تو اس مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو بڑی سیاسی جماعت ہے جن کا واقعی ووٹ بینک ہے وہ بچی ہیں. باقی جو جماعتیں جو سجے کھبے کی یعنی ہیلپ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ وہ جیتتی تھی، وہ فارغ ہو گئی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.